नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और खैरियत से टाइम गुजर रहा होगा। अल्लाह ताला सब पे बरकतों का और रहमतों का नज़ूल फरमाए और सबके घरों में जो परेशानियां हैं, तकलीफ हैं, उनको दूर फरमाए और हम सबको सिराते मुस्तकीम पे रखे। और अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह वाक़िया चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह और हम आयत नंबर 31 पे और 32 पे हम लोग पहुंचे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और पानी के झरने मस्कूब बहते हुए, और फिर आगे अल्लाह ताला फिर व फाक़िहातन और फाक़िहातन और मेवे कसीरतन बाकसरत। तो अब यहाँ पे जन्नत का अल्लाह सुब्हानहू तआला नक्शा खींच रहे हैं और गौर व फिक्र करने की दावत दे रहे हैं कि पीछे सब कुछ बताया, हूरें मिलेंगी, सलाम होगा, जबान साफ सुथरी होगी, खाने पीने को बेहतरीन चीजें दी जाएंगी, परिंदों के जो है गोश्त होंगे और पीने का बेहतरीन मशरूब होगा और तय बतय केले होंगे, लंबे साए होंगे। और फिर आगे अल्लाह ताला अगली जो नेमतें यहाँ पे जन्नत की जो नक्शे में हमारे गिनवाते जा रहे हैं, वो तो खैर अनलिमिटेड है, आप गिन ही नहीं सकते अल्लाह की नेमतों को। कि बहते हुए झरने होंगे और बकसरत मेवे होंगे। आयत नंबर 33, ला मकतू आतिन, ला नहीं, मकतू उर्दू का लफ्ज आता है कता, कता करदा, खत्म किए हुए, वाला और ना ममनू आतिन, और उर्दू में भी ममनू यानी के, और ना ममनू ना रोके हुए, व फुरूशिन और फर्श, मरफू यानी कि मरफू ऊंचे ऊंचे, रफा से है ना ऊंचे ऊंचे। तो अभी बहरहाल इतना सिर्फ इसने कुछ चीज को बामुहावरा पढ़ते हैं आयत नंबर 31 से ऑनवर्ड। और पानी के झरने और मेवे बाकसरत बागों में जो ना कभी खत्म होंगे और ना इनसे कोई रोकेगा, और ऊंचे ऊंचे फर्शों में। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि मस्कूब या सकब, लगातार बारिश, ठीक है जी, और जिसका, और ऐसे मोटे कतरों वाली बारिश को कहते हैं जिसका पानी बह निकले, लगातार झड़ी। और सकब में पानी वगैरह के गिरने या बहने के साथ तसलसल और दवाम का तस्वुर भी पाया जाता है। तो यहाँ जो माँ इन मस्कूब यहाँ पे जो बात की जा रही है, इसका मतलब है कि मुसलसल गिरने वाली आबशार और इसका बहता हुआ पानी होगा। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक जो बेहतरीन पिकनिक का जो तस्वर समझा जाता है वो यही होता है कि पानी के आबशार हों, आपकी उसमें मतलब नहा रहा हो, या आप पानी में पाँव डुबो के बैठे हो, यानी कि पानी के साथ एक बेहतरीन आपकी तफरीह होती है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि मुसलसल गिरने वाली आबशार होगी। और आयत नंबर 33 34 में बताया गया है कि ना तो जन्नत के फलों की सप्लाई किसी वक्त बंद होगी। जिस तरह दुनिया में फल अपने मौसम में मिलते हैं ना, कि जैसे अब ये आमों का सीजन अभी खत्म हो गया है, तो फिर आपको मिलते ही नहीं है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि पानी के झरने भी मुसलसल होंगे और फलों की सप्लाई भी हर वक्त होगी। आपको सीजनल नॉन सीजनल फ्रूट्स हर तरह के आपको हासिल होंगे। जैसे पीछे कहा था क्या था, केले और बेरी, हर तरह के मेवे बाग कसरत होंगे, ला मकतू आतिन, ना कभी खत्म होंगे और ना इनसे कोई रोकेगा। यानी कि आपको टोटल, जिसको कहते हैं ना कि हर चीज आपको इजीली अवेलेबल होगी। जैसे आप दुनिया में आप कोई चीज लेते हैं एक दर्जन इतने की, अच्छा जी अच्छा, अब हमारे पास इतने नहीं है, इतनी इस्तात नहीं है कि भी हम इस चीज को और खा सके। तो यहाँ पे कोई चीज आपको रोकेगी नहीं और मुसलसल मिलती जाएगी आपको।
कोई रुकावट और परेशानी नहीं होगी। और ऊंचे ऊंचे फर्शों में, यानी कि ये फल मौसमी नहीं होंगे, मौसम गुजर गया तो ये फल भी आइंदा फसल तक नापीद हो जाएं। ये फल इसी तरह, यानी कि बहार, खजां, गर्मी, सर्दी, ये फल हर मौसम में दस्तयाब होंगे। और इस तरह इनके हसूल में कोई रुकावट नहीं होगी। और यहाँ पे ये जो है ना कि फर्शों में, और बाद में जो ये लफ्ज यहाँ पे जो फरूशिन है ना, वह फरूशिन मरफूआ, और ऊंचे ऊंचे फर्शों में। बाद स्कॉलर्स ने फरूशिन फर्शों से बीवियां और मरफूआ से बुलंद मर्तबे का मफहूम मुराद लिया है। बहरहाल आगे चलते हैं कि अल्लाह ताला क्या इनामात और देंगे। आयत नंबर 35। इन, बेशक, इंशा, न, हुन्ना, बेशक पैदा किया, निशा पैदा किया, हमना हमने, हुन्ना उनको, इंशाअन खुसूसी पैदा करना, फजअलनाहुन्ना, फा बस जअल बनाया, ना हमने, हुन्ना उनको, अबकारन, अबकारन कवारियां, अरूबन शौहर की प्यारियां, अतराबन हम उमर। आयत नंबर 35 से 37 बा मुहावरा में पढ़ती हूँ कि हमने इन हूरों को पैदा किया तो इनको कवारियां बनाया, और शौहरों की प्यारियां और हम उमर। यानी कि इन आयात में दुनिया की इन औरतों का जिक्र है जो अपने अख्तियार से ईमान लाई, इबादत की, अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी के काम किए, तो अल्लाह ताला इनको खूबसूरत जवान और कवारियां बनाकर जन्नत में दाखिल करेगा, हाँ वो कितनी बूढ़ी होकर मरी हो। हदीस में एक रवायत है कि एक बुढ़िया ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मेरे हक में जन्नत की दुआ फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में कोई बुढ़िया दाखिल ना होगी, वो रोती हुई वापस चलेगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को फरमाया, इसे बताओ कि वो बुढ़ापे की हालत में दाखिल नहीं होगी, सब जन्नती औरतें आपस में हम उम्र होंगी और अपने शौहरों की भी हम उम्र होंगी। आजकल की हमारी औरतों का मसला खूबसूरती, डिले एजिंग या एज ग्रेसफुली, या हम शौहरों की प्यारियां, अक्सर हमें अब मसले ही रहते हैं ना कि शौहर मुझसे ज्यादा किसी और में इंटरेस्ट रख रहे हैं, या मुझसे वो प्यार नहीं करते, या इस किस्म के हमारे मसले मसाइल। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अहले जन्नत को मिलने वाली बीवियां और हूरे ऐन हैं। हूरे वलादत के आम तरीके से पैदा शुदा नहीं होंगी, बल्कि अल्लाह ताला खास तौर पर इन्हें जन्नत में अपनी कुदरत खास से बनाएगा। जो दुनियावी औरतें होंगी, यानी कि जो हूरे हैं उनको तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत खास से बनाएगा, लेकिन जो दुनियावी औरतें होंगी वो भी हूरों के अलावा अहले जन्नत को बीवियों के तौर पे मिलेंगी। इनमें बूढ़ी, काली, बदशक्ल, जिस तरह की भी होंगी, सबको अल्लाह सुब्हाना ताला जन्नत में जवानी और हुस्न जमाल से नवाजेगा। ना कोई बूढ़ी बूढ़ी रहेगी, ना कोई बदशक्ल बदशक्ल, बल्कि सब बाकरा कवारी की हैसियत में होंगी। सुभान अल्लाह। आजकल के अल्लाह ताला ने जो हमारी दुनिया के तमाम मसले हैं ना, कि मेरा शौहर कहीं और इन्वॉल्व है या कुछ और है, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि इंशा न हुन्ना, कि दुनिया में साथ देने वाली बीवियां भी हो सकती हैं यहाँ मुराद, जो अल्लाह ताला, और जन्नत में मिलने वाली हूरें भी। और इन दोनों किस्म की हूरों को, औरतों को अल्लाह ताला नौजवान और नौखेज बना देंगे, और प्लस कवारी भी, और हमेशा खूबसूरत और जवान भी रहेंगी, जिनकी बातों पर और अदाओं पे बेसाख्ता प्यार भी आएगा। आजकल की हमारी औरतों का ही मसला है, मेरी तरफ देखते नहीं है, जो मर्जी पहन लूं, देखते नहीं है, गौर ही नहीं करते, दूसरी को कहते हैं ना, दूसरी की बीवी ज्यादा प्यारी लग रही होती है। तो बहरहाल
اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم انہیں خاص طور پہ نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرا بنا دیں گے، کواری بنا دیں گے اپنے. اور یہاں پہ جو ایک اور بڑا خوبصورت یہاں پہ لفظ ہے عروبن، عروبن، اور ساتھ آگے اترابن. عروبن، عروب، عروب کی جمع، اور عروب کے معنی اپنے خامن سے محبت کرنے والی عورت، بامعنی بہت ہنسنے ہنسانے والی، خوش ذوق اور ناز و ادا سے اپنے خامن کو لبھانے والی عورت. اور اطراب، تراب یعنی کہ مٹی سے، یعنی کہ ایک ساتھ مٹی میں کھیلنا، مراد ہم عمر ہونا، دوست ہونا، ہم اثر ہم عمر ساتھی ہوں گی. اور اطراب کا لفظ عموماً عورتوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. گویا اطراب سے مراد ایسی دوست اور ہم عمر عورتیں جن کے مزاج میں بھی پوری ہم آہنگی پائی جاتی ہو، اور یہ عورتیں آپس میں بھی ہم عمر ہوں گی اور نوجوان بھی رہیں گی، اور اپنے خامدوں سے بھی عمر کا تناسب برقرار قائم رہے گا. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک یہ بھی انعام کریں گے کہ سب عورتیں جو ہمیں آج کل ہم جو پتہ نہیں کون کون سے فیشیلز اور پتہ نہیں لیفو پتہ نہیں کیا کیا گولڈ پتہ نہیں فیشیل یا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرواتے ہیں، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ سب عورتوں کو خوبصورت بنا دے گا. یہ جو ہم فیس لفٹنگ پہ اور بوٹاکس پہ جو چیزیں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوبصورت باکرا بنا دے گا، عروبن بنا دے گا، اترابن بنا دے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں نعمتیں ہوں گی. اور کہتے ہیں کہ جیسے عروبن ایسی عورت جو اپنے حسن و جمال اور دیگر محاسن کی وجہ سے خامن کو نہایت محبوب ہو. یہ جو ہماری دنیا کا مسئلہ نا کہ میرا ہسبینڈ مجھے دیکھتا نہیں ہے، مجھے پیار نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو، ہم سب کو عروبن بنا دیں گے. اور پھر اترابن یعنی کہ ہم عمر، سب عورتیں جو اہل جنت کو ملیں گی ایک ہی عمر کی ہوں گی، جیسے کہ حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ سب جنتی مور اور لیس 33 سال کی عمر کے ہوں گے. اور یہاں یہ بھی مراد ہے کہ خامدوں کی ہم عمر ہوں گی، یعنی کہ یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بتا دیا کہ سب ینگ خوبصورت ہوں گی. آگے آ جاتا ہے لی اصحاب الیمین، یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے. سلتن، سلتن بہت سے، من الاولین من سے اولین اگلے لوگوں میں، وہ سلتن اور بہت سی، من الاخرین بہت سے پچھلے لوگوں میں. با محاورہ، یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے. اب یہاں پہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ بات یہ ہے، یعنی کہ مقربین تو اولین میں زیادہ ہوں گے اور آخرین میں کم. ٹھیک ہے جی. اور آگے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ میں ساتھ حدیث بھی مینشن کر دوں ساتھ اس کے. آیت نمبر 41، وہ اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، ماں کیا، اصحاب الشمال کیا ہے بائیں ہاتھ والے. اب ابھی تک ہمیں آیت نمبر 40 تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جنت کی ڈسکرپشن دی گئی جو کیا تھے، اصحاب الیمین تھے، جن کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ سے پکڑایا گیا. اٹ مینس کہ دے آر سکسیسفل، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جنت ان کے لیے سجائی. اور جنت میں ابھی جو ہم نے باتیں لسٹیں پڑھی نا، وہ تو بہت محدود سی ہے. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، جنت کو ہم ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتے. اس میں ہر وہ چیز ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی اور پرفیکٹ لیول پر ہوگی. اب آگے اللہ تعالیٰ اصحاب الشمال کی بات کی جا رہے ہیں کہ یہ بائیں ہاتھ والے، یہ کیا ہے بائیں ہاتھ والے. اور بائیں ہاتھ والے، افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں. آیت نمبر 42، فی سموم، فی میں سموم لپٹ یا لو، وہ حمیم، حمیم اور کھولتا ہوا پانی، وزلن
اور ذل سایہ، میں یحموم، سایہ ہے یحموم، حموم سیاہ دھوئیں کا، لا باردن نہ بارد ٹھنڈا، ولا کریم اور نہ خوشنما، انہم بے شک وہ، انہم بے شک وہ کانو تھے، قبلا قبل، ذالکا اس سے پہلے، مترفین، مترفین عیش کرنے والے۔ اب ان کو بامحاورہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری کو کیا فرما رہے ہیں، اور بائیں ہاتھ والے، افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں، یعنی کہ دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئے کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہے اور نہ خوشنما، یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے۔ اب کمپیئر کریں، پیچھے والوں کو کیا کہا گیا کہ کتنا خوبصورت ان کا کھانے کا اور پینے کا انتظام کیا گیا، اصحاب الیمین کا، اور پھر کہا گیا ان کے سائے گہرے ہیں، جس میں ایک سوار 100 برس تک چلتا جائے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اب ایز اے کنٹراسٹ، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوا کے، جنت دکھا کے، نیکیوں سے محبت کرنا سکھا رہے ہیں، نیکی کی طرف موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ اصحاب الشمال، اب یہ جو اصحاب الشمال تھے، یہ بائیں ہاتھ والے، اب ان کا انجام بتا رہے ہیں تاکہ ہمیں گناہوں سے نفرت آ جائے۔ اب ان کے لیے کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم لوگ سارے اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہوگے اور 3/4 باقی سب امتوں کے لوگ شامل ہوں گے۔ یہ سن کر ہم نے اللہ اکبر کہا، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم تہائی حصہ ہوگے۔ ہم نے پھر تکبیر کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم آدھا حصہ ہوگے۔ ہم نے پھر تکبیر کہی۔ یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث میں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دے کے اصحاب الیمین پہ آگے کہہ رہے ہیں کہ جو اصحاب الشمال ہیں وہ کیا ہوں گے، ان کی وہ کیا کریں گے۔ اب یہاں پہ کنٹراسٹ آپ خود ہی دیکھتے جائیں، سموم آگ کی لپٹ میں ہوں گے، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، اور وہ سایہ کیا ہوگا، جیسے ہم آپ یہاں پہ جب میں شیڈ ہوتا ہے تو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے نا، ایک سکون کا، لیکن یہ جو سایہ ہوگا جو دھوئیں کا، سیاہ دھوئیں کا، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ خوشنما ہوگا۔ کیا ہموم، یعنی کہ اس کے ہم کے بنیادی معنی ایک تو سیاہ ہونا ہوتا ہے، اور ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئلہ، راکھ اور آگ میں جلی ہوئی ہر شے، ہم، اور یحموم ایسے دھوئیں کو کہتے ہیں جو گرم بھی ہو، سیاہ بھی ہو، غلیظ بھی ہو، یعنی کہ دوزخ کی آگ سے جو سیاہ دھواں اٹھے گا وہ اس کے سائے میں پناہ لینے جائیں گے۔ اور یہاں پہ اسی لیے کہا جا رہا آیت نمبر یہ 45 میں کہ اس سے پہلے وہ عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ دنیا کی زندگی میں خوشحالی کا وقت گزار چکے تھے، اور تکبر میں آگے اللہ اور اس کی رسول سے ضد باندھ رکھی تھی، یعنی کہ دنیا میں وہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تھے، اس ضد میں پڑے ہوئے تھے، انہیں لگتا تھا کھا لے پی لے موج اڑا لے، 4 دن کی زندگی ہے، اور وہ دنیا کی زندگی میں بہت خوشحالی کا وقت گزار چکے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم پہ اللہ خوشی ہے نا، جو دنیا میں بھی نوازا ہے تو آخرت میں بھی نوازے گا۔ بہرحال آخرت کا تو وہ تصور ہی نہیں رکھتے تھے، تو آج انہیں گرم دھوئیں کی تپش میں بھون کے اتنا ہی ذلیل و خوار کیا جائے گا، اس قدر ان کا سخت اور برا انجام ہوگا۔ آج کل سموگ اب آنا شروع ہو گئی ہے، تو آپ سوچیں کہ سموگ میں سانس لینا کتنا برا حال ہے۔ سموگ، ٹھیک ہے جی، سموگ آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ سموگ کیا ہوتی ہے، تو آپ سوچیں کہ جو ہموم ہوگا، سیاہ دھواں ہوگا جس میں آپ کیسے سانس لیں گے، اور وہ ایسا دھواں جو نہ ٹھنڈا اور نہ خوشنما، کھولتے ہوئے پانی دیے جائیں گے، ان کا کیا انجام ہوگا، آگے مزید ڈسکرائب آیت نمبر 46 میں۔ وَكَانُوا اور تھے، یسرون، یسر ضد کرتے، اڑتے تھے،
اسرار سے لفظ ہے. الہنس، اللہ اوپر، ہنس گناہ، العظیم بڑے. با محاورہ آیت نمبر 46. اور گناہ عظیم پہ اڑے ہوئے تھے. یہ ان کا جرم یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. ہند سے عظیم کا مفہوم ہے، ہند سے مراد ایسا گناہ جس کا تعلق عہد و پیمان یا قسم توڑنے سے ہو. اور ایسے گناہ سب کے سب کبیرہ یا عظیم ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا گناہ عظیم کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ سب سے بڑا گناہ عظیم کیا ہے؟ شرک. شرک کرنا. جی بالکل بالکل. تو یہاں پہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اور بیسیکلی یہ شرک ہے جو سب سے بڑا ان کا جو گناہ ہے. تو یہاں پہ ان کو اور پھر یہ جو عہد الست، عہد الست کوئی بارے میں کوئی جانتا ہے؟ بہت دفعہ بتا چکی ہوں میں. عہد الست کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ اچھا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جو ہم سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے پشت سے قیامت تک کی تمام نسل انسانی کو، نوع انسانی کو نکالا اور ان سے عہد لیا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میری فرما برداری کرنی ہے. تو یہ بائی ڈیفالٹ سیٹنگ جس کو ہم اپنا کانشیس، اپنا ضمیر، وہ جو کہتے ہیں نا دل، کہ وہ مجھے اچھے راستے پہ کوئی مجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ بری کام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی، یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان، معرفت ہر انسان کے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. جس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا، ہم اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کو خدائے واحد جانتے ہیں اور آپ ہی کی فرما برداری کریں گے. تو پہلی تو یہاں پہ بات ہوگی شرک کی نافرمانی کی. ٹھیک ہے، شرک کیا سب سے بڑا گناہ، اور پھر عہد الست بربکم کی خلاف ورزی کی. اس لیے انسان جو ہے نا اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور بعد میں اس کو ماحول اور لوگ جس فیملی میں وہ پیدا ہوتا ہے وہ پھر اس کو اسی ماحول میں اس کو ڈھال لیتے ہیں. لیکن ہر انسان، ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوا. پھر دوسری عہد شکنی کیا ہوگی؟ پہلی آپ کی شرک ہوگی، پھر الست بربکم ہو گئی، پھر آپ کی عہد شکنی ہوگی انبیاء کی تکذیب. کیونکہ سب انبیاء اپنی اولاد، اپنی امت کو یہ وصیت کرتے رہتے اگر میرے بعد کوئی رسول آئے اور جو سابقہ کتب سماویہ اور انبیاء اور ان کی تعلیم کی تصدیق کرتا ہو تو تمہیں اس پہ ایمان لانا ہوگا. انبیاء کی بھی لوگوں نے جو تھی تکذیب کی. پھر اگلا گناہ عظیم، گناہ عظیم آخرت سے انکار ہے، جس کے متعلق کفار مکہ پختہ قسمیں کھاتے تھے کہ جو مر گیا اللہ اسے کبھی زندہ کر کے اٹھائے گا ہی نہیں. تو یہ ان کے گناہ تھے جن کو یہاں پہ کس طرح ایک لفظ کے اندر یہ تمام گناہ بتا دیے گئے. ہنسل عظیم، ہنسل عظیم. تو یہاں پہ جو بائیں ہاتھ والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سموم، آگ کی حرارت، گرم ہوا جو مسام بدن میں گھس جاتی ہے، یہ ان کو دی جائے گی. اب دیکھیں ذرا، ٹھنڈ، گرم لو، ہیٹ سٹروک، یہ ان کا انجام ہوگا. اور پھر وہ یہ والا ہیٹ سٹروک جو اللہ دیں گے وہ تو اس کا لیول ہی اور ہوگا. پھر حمیم، کھولتا ہوا پانی. پھر ہموم، سیاہ، بہت زیادہ سیاہ چیز کو کہا جاتا ہے. جہنم کے عذاب سے تنگ آ کے جب لوگ ایک سائے کی طرف دوڑیں گے لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا یہ سایہ نہیں، یہ جہنم کی آگ کا سخت سیاہ دھواں ہے. اور ہم اس چربی کو کہتے ہیں جو آگ میں جل جل کر سیاہ ہو گئی ہو. اور بات کہتے ہیں کہ یہ اس کے کوئلے کی بھی معنی ہے. اور یہ امام دہاق فرماتے ہیں کہ آگ بھی سیاہ، اہل نار بھی سیاہ ہوں گے، اور جہنم میں جو کچھ ہوگا سیاہ ہی ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یعنی کہ سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن یہ جس کو سایہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سایہ ہی نہیں ہوگا. جو ٹھنڈا ہو وہ تو جہنم کا دھواں ہوگا جس میں کوئی حسن نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے. تو یہ لوگ جو دنیا اور آخرت سے غافل ہو کے عیش و عشرت کی زندگی میں ڈوبے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہنس العظیم.
اور پھر آگے مزید ان کا انجام بتا رہے ہیں، وقانو، اور وہ کہتے تھے، اور کانو اور تھے، یقولون، وہ کہتے تھے، ایزا، کیا، جب، متنا موت، ہم مر گئے، وکنہ، اور ہم ہو گئے، ترابن، تراب مٹی، وہ ازامن، اور ازام ہڈیاں، وہ انا، تو کیا ہم لمبعوث، مبعوث سے ہے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو با محاورہ ہو گیا آیت نمبر نیکسٹ کا. اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا. یہی تھا نا جس سے وہ آخرت سے یہ منکر ہو رہے تھے، بلیو ہی نہیں کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عبرت کے لیے واقعات رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اصحاب کہف کو زندہ کیا. اللہ تعالیٰ نے کوہ طور میں جو لوگ گئے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ پہ ان کو زندہ کیا. پھر سورہ بقرہ میں ہم نے واقعہ پڑھا. پھر حضرت ابراہیم نے وہ جو 4 پرندے تھے جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف جگہوں پہ بکھیرے تھے اور اللہ کے حکم سے وہ بھی زندہ ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ اس طرح میں زندہ کروں گا، میرے لیے بہت آسان ہے. لیکن جو مشرکین تھے، جو سب سے بڑی بات جو آخرت کے منکر تھے، وہ یہی کہتے تھے بھئی کون مر کے زندہ آیا، کس نے ہمیں بتایا کہ ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، ہڈیاں بھی ہڈیاں، سب چیزیں آپ دیکھیں ڈیکمپوزیشن ہو جاتی ہے جب انسان مر جاتا ہے. اور کچھ سالوں بعد دیکھیں گے تو آپ کی ہڈیاں کچھ پڑی ہوں گی اور پھر کچھ سالوں بعد ہڈیاں بھی بھر بھر کر کے سب ختم ہو جاتی ہیں. تو کہتے تھے یہ کیسے ہوگا، کیسے ہمیں اٹھایا جائے گا. آوا، کیا، آباؤنا، ہمارے باپ دادا بھی، الاولون، پہلے والے، تو کیا ہمارے باپ دادا کو بھی. کل، کہہ دو، انا، بے شک، الاولین، پہلے، والآخرین، اور پچھلے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور مطلب یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے باپ دادا کو بھی. کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے، لمجمعون، جمع کرنے سے ہے، یقیناً جمع کیے جائیں گے، الا، طرف، میقاتی، میقات، مقررہ وقت، یومن، معلوم، یوم دن معلوم، یعنی کہ جو دن معلوم ہے، یعنی کہ مقررہ دن مراد کیا ہے، روز قیامت. ثم، پھر، انکم، بے شک تم، ایہا، اے، الضالون، ضالون، گمراہ، المکذبون، جھٹلانے والو. اب یہ جو میں نے آیات کچھ پڑھی ہیں ان کا با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 49 سے آنورڈ، کہ بے شک پہلے اور پچھلے سب ایک روز مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے، پھر تم اسے جھٹلانے والے گمراہ ہو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور ہمارے ایمان کے حساب سے ہر انسان کو 2 زندگیاں اور 2 موتیں ملتی ہیں. 2 زندگیاں جو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہماری پیدائش کا ڈیٹ آف برتھ رکھی ہوئی ہے، اور ایک زندگی جو ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ اٹھیں گے اور اللہ کے ہاں پیش ہوں گے. اور 2 موتیں اس وقت جو بچے پیدا بھی نہیں ہوئے، ایک روح کی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایک موت کی شکل میں پڑے ہوئے ہیں، اور دوسری جو ان کو قدرتی موت آئے گی، جو فزیکل ڈیتھ ہوگی. تو یہ ہمارا بلیو ہے. اور جو ہمارے سے آخرت کے منکر ہیں وہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ ہماری ہڈیاں بھول گئیں، ہم سب کچھ ختم ہو گئے، ہم کیسے پیدا ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب تمہارے باپ دادا جب سے دنیا بنی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے جتنے انسان ہیں، اللہ کا جب حکم ہوگا اور سب مبعوث، یعنی کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور ایک مقررہ وقت یعنی کہ قیامت والے دن،
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت رکھا ہوا ہے، اور وقت کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ جو ابھی دنیا میں مجھے اور آپ کو سانسیں دی گئی، یہ مہلت کا وقت ہے، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ لوٹ آئے، پلٹ جائے، کوئی غلطی کوتاہی ہو اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو ہم لوگوں نے ہر صورت میں اللہ کے ہاں، اللہ اللہ ہمیں اٹھائے گا دوبارہ، اور پھر ہماری پوچھ گچھ ہوگی، اور وہ روز قیامت ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا اس دن کو تم جھٹلا رہے تھے، اس وجہ سے گمراہ ہو رہے تھے۔ آیت نمبر 52، لا آقلون، کلو ہوتا ہے کھانا، کھاؤ گے، من سے، شجرن، شجر درخت، من زقوم، من زقوم تھوہر کے، فما لیعونا، فما پس، لیعونا بھرو گے، منہا اس سے، البتون بطن، پیٹ۔ اب اللہ تعالیٰ پھر اس کی جہنم کو ڈسکرائب کریں، پہلے جنت کو کیا تھا نا موٹیویشن کے لیے، اب جہنم کو ڈسکرائب کریں کہ وہاں پہ کھانا پینا کیا ہوگا۔ پہلے تو بتایا نا کہ تمہارے کرائم کیا تھے، آخرت کے منکر تھے، اللہ کی وحدانیت کے منکر تھے، عہد الست کے منکر تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے انبیاء کے منکر تھے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے تمہیں کیا کھانے پینے کو ملے گا، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ توہر کے درخت کھاؤ گے اور اسی سے پیٹ بھرو گے۔ اب زقوم، زقوم تھور کا درخت جس کے پتے چوڑے، موٹے، بڑے بڑے اور خاردار ہوتے ہیں، ذائقہ میں نہایت کڑوا، اور اس کا لعاب زہریلا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر بدن کے کسی حصے میں لگ جائے تو پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں۔ یعنی کہ اس قدر یہ جو زقوم کا درخت ہے ہولناک قسم کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کی مہمانی بتائی گئی کہ لذیذ خوراک، صاف پاکیزہ مشروب، نہایت خوبصورت عورتوں کا ذکر کیا گیا، اور کفار مکہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آیا اہل جنت کی ایسی مہمانی بہتر ہے یا اہل دوزخ کی؟ اہل جنت کے تو پھل بھی بڑے لذیذ ہوں گے، اور اہل دوزخ کو تھور کا درخت ہوگا، ٹھیک ہے، جس کے پتے چوڑے، بو ناگوار، کڑوا ذائقہ، اس میں سے سفید قسم کا سیال مادہ یا دودھ نکلتا ہے، اگر انسان کے جسم پہ لگ جائے تو ورم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو کافروں نے خوب مذاق اڑایا کہ بھلا آگ میں درخت کیسے پیدا ہو سکتے ہیں یا برقرار رکھ سکتا ہے۔ یہ اعتراض محض ان کی کم عقلی اور کم فہمی کی وجہ سے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صورتیں بعد دفعہ بڑی نرالی اور حیران کن ہوتی ہیں۔ آپ امیجن کریں نا، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں درخت کیسے اگے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو آگ میں جلایا گیا تھا تو ان کے لیے وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ اس کی جو تاثیر تھی، جو اس کی پراپرٹی تھی فزیکل، وہ حضرت ابراہیم پہ اثر ہی نہیں کر سکی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پیدائش پہ حیران کن اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا اعجاز ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں، جس فصل کے اوپر سے پانی گزر جائے، خواہ وہ پانی سیلاب کا ہو یا زیادہ بارش کا، وہ فصل برباد ہو جاتی ہے۔ گیٹنگ اٹ نا؟ اب آج کل سیلابوں میں آپ نے دیکھا ہے، پودے اور درختوں کا بھی یہ حال ہے، مگر سمندر کی تہ میں درخت اگتے ہیں، اور پھر ایسی جمادات بھی ہیں جو درختوں کی طرح پھلتی پھولتی ہے، اور ان کی نشو نما بھی ہوتی ہے جیسے مرجان۔ اور یہاں تو آگ میں صرف تھور کا درخت یعنی کہ نباتات اگنے کا ذکر ہے، جبکہ آگ میں جاندار بھی پیدا ہوتے ہیں جیسے آگ کا کیڑا، سمندر میں، سمندر جو آگ ہی میں زندہ رہ سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو تھی دوسیوں کی خوراک اور مشروبات کا یہ حال ہوگا کہ زخموں کا دھون جس میں پیپ اور لہو سب کچھ شامل ہوگا وہ پینے کو ملے گا۔ اور آگے ہم پڑھتے ہیں گرم کھولتا ہوا پانی،
कहा जा रहा है इससे अपने पेट भरोगे। फिर आगे फशारिबूना, शराब से, फिर पियोगे अलैहि, इस पर, मिनल हमीम, खौलता हुआ पानी, और इस पे खौलता हुआ पानी पियोगे। फशारिबूना, तो पियोगे, शुरबुल हमीम, जैसे पीते हो हीम, प्यासे ऊन। अब बताया जा रहा है, इस साइड से मालूम होता है कि दोस्ती जब भूख से बेताब हो जाएंगे तो उन्हें जहन्नम के उस इलाके की तरफ ले जाया जाएगा जहां बहुत से थोर के दरख्त उगे होंगे। वो भूख के मारे से खाने की कोशिश करेंगे तो वो हलक में फंस जाएगा। जिसपे इन्हें पानी की तलब होगी तो पीप मिला खौलता पानी पीने को दिया जाएगा। इस तरह इनकी भूख का इलाज किया जाएगा और इस मेहमानी के बाद इन्हें इनके असल ठिकानों तक ले जाया जाएगा। अब आप देखिए कि पानी कितना इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे जो पानी की क्वालिटी या पानी की जो यहाँ पे एडजेक्टिव यहाँ पे यूज किया गया है, हमीम, खौलता हुआ पानी। हईम यानी कि हीम कहते हैं शदीद किस्म की प्यास, और हाँ, सख्त प्यासा होना। और आगे कहा जा रहा है कि जैसे उनको, जैसे पीते हैं प्यासे ऊन, हीम, हीम की वो बात की जा रही है ना आयत नंबर इसमें 55 में, कि ह्याम ऊंट की उस बीमारी को कहते हैं जिसमें ऊंट सख्त प्यासा रहता है। वो पानी पीता जाता है लेकिन प्यास बुझती नहीं है। जैसे इंसानों को इस्तिस्का की बीमारी लाक हो जाती है, तो हीम ऐसे ऊंट को कहते हैं जिसे ना बुझने वाली प्यास की बीमारी लगी हो। तो गोया अहले दोजख को थोर बतौर खुराक खिलाने के बाद खौलता हुआ पानी पीने को मिलेगा, और वो इस खौलते हुए पानी को पीते जाएंगे मगर इनकी प्यास खत्म ना होगी। हाजा, ये, नजूलुहुम, नजूलुहुम उनकी जियाफत होगी, यौमद्दीन, यौम दीन, जजा के। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, एक जो सूरह आपके फातिह में भी आता है ना, दीन, तो यहाँ पे भी यौमद्दीन, जजा के दिन ये इनकी जियाफत होगी। किस वजह से? जो अल्लाह की वो नाफरमानियां किया करते थे। तो जी, कोई सवाल आप में से कोई करना चाहता है तो ऑलवेज वेलकम। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।